इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों की खिदमत में आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सबक मिलेगा और आपको कुछ तालीम भी मिलेगी। आज का मेरा उन्वान है नमाज पढ़ने का सही तरीका। नमाज तो मैं और आप पढ़ता हूँ, समाज सोसाइटी में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ना उस तरीक़ा से हमको चाहिए जिस तरीक़ा से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे। प्यारे नाज़रीन, इसके लिए मैं एक दलील आप हजरात के खिदमत में पेश करता हूँ। सही बुखारी की रवायत है जिसका रावी मालिक बिन हुवैरिस है। वो बयान करते हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में कुछ नौजवान सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आए और ये नौजवान सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में इस मकसद से इस घर से पहुँचे थे ताकि मुझे दीन की तालीम मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में इसलिए पहुँचे थे कि मुझे दीन का इल्म हासिल हो जाए, और वो भी कोई उम्र दराज नहीं, सब नौजवान के पीरियड में थे, सब के सब नौजवान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुँचे। आगे बयान किया जाता है फ़अक़मना इंदहु 20 लैला। मेरे प्यारे साथियों, 1 घंटे की बात नहीं, 2 घंटे की बात नहीं, 1 रोज़ और 2 रोज़ का सवाल नहीं है। हदीस का लफ्ज़ है फ़अक़मना इंदहु 20 लैला। ये तमाम के तमाम नौजवान दीन सीखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में 20 रोज़ तक क़याम कर लिया, 20 रोज़ तक ठहर गए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एहसास हुआ, एहसास इस बात का हुआ कि ये तमाम नौजवान जो हमारे खिदमत में दीन की तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, किस हाल में हैं, किसने अपने घरों में किन रिश्तेदार को छोड़कर आए हैं। हो सकता है इसमें से कोई शादीशुदा भी हो, जिसकी बीबी भी हो, बच्चा भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को महसूस करते हुए नौजवानों से पूछा, मेरे प्यारे साहबियों, दीन के जुस्तगार, दीन के तलबगार, सुनो, बताओ तुम लोग अपने घरों में किन किन को छोड़ कर आए हो। सहाबाए किराम बयान करते हैं कि हम लोगों ने अपना बयान प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। या रसूल अल्लाह, मैं अपने घरों में अपनी बीबी बच्चों को छोड़ कर आया हूँ। किसी ने अपने वालिदैन के बारे में बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम नौजवानों की बात सुनने के बाद में इरशाद फरमाता है फलम्मा ज़न्ना अन्ना क़द इस्तहीना अहलना
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی احساس ہو گئی، یہ بات محسوس کرنے لگے کہ شاید کہ 20 روز میرے خدمت میں دین کی تعلیم کے لیے یہ لوگ قیام کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہوگی، اپنے پریوار کا یاد آ رہا ہوگا، اور یہ احساس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شاید کہ یہ لوگ اپنے گھر جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اجازت مانگ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نوجوانوں کو، پیارے رسول نے کہا ارجعوا الی اہلکم، جائیے آپ لوگ اپنے پریوار کی طرف پلٹ کر چلے جائیے، آپ لوگ گھر چلا جائیے۔ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے بھی زیادہ لمبا سمے تک اپنے پریوار سے الگ رہنا یہ شریعت کے نظر میں صحیح نہیں ہے۔ اپنے پریوار سے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ دیر تک، لمبے سمے تک اگر دین کا بھی مسئلہ ہے، دین کے مسئلہ مسائل کو لے کر زیادہ دین تک ان سے جدا رہنا شریعت کے نظر میں صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمایا، ان نوجوانوں سے، میرے پیارے صحابیوں، جاؤ تم اپنے گھر پلٹ کر چلے جاؤ، وَعَلِّمُوهُمْ وَأَمُرُوهُمْ، ساتھ میں ایک وصیت نبی اکرم نے فرمایا، اے میرے نوجوان صحابیوں، دیکھو 20 روز تم لوگ میرے ساتھ میں رہے ہو، 20 روز تک میرے ساتھ میں قیام کیے ہو، جو طریقہ تم لوگوں نے مجھ سے دیکھا ان تمام طریقوں کو تم اپنے پریوار میں جا کر فالو کرنا، ان کو شکشا دینا اور انہی طریقہ کا حکم دینا۔ پیارے ساتھیوں، اس بات سے بھی ایک مسئلہ نکل کر آتا ہے، دین سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، دین سیکھنے کے بعد تم اپنے پریوار میں، ٹولے میں، محلے میں، پڑوس میں تم اس بات کو دوسرے تک پہنچاؤ، دوسرے کو سکھلا دو، اپنے اوپر، اپنے فیملی کے اوپر اس بات کو پہلے اپلائی کرو، فالو کرو۔ پیارے ساتھیوں، اس بات سے ایک بات اور بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ہے نوجوان صحابہ کرام 20 روز تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دین سیکھنے کے لیے موجود رہیں، ان کو دین کی تڑپ کتنی تھی، لیکن آج ہے ہمارے سماج سوسائٹی کے نوجوانوں کا یہ حال، ان کو تو 2 گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے یا دین کی بات سننے کے لیے سمے نہیں ہے، ان کے پاس 2 گھنٹہ نہیں۔ لیکن ذرا دیکھو میرے نوجوانوں کہ صحابہ اکرام کو دین کی کتنی جستجو اور تڑپ تھی کہ وہ 20 روز تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں موجود رہیں اور سیکھے۔ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک نسخہ دیا ان صحابہ اکرام کو، ساتھ میں فرمایا، میرے پیارے صحابیوں، جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ اور ساتھ میں یہ نسخہ کو استعمال کرو، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي وَصَلِّي، دیکھو میرے پیارے صحابیوں، 20 روز تک تم لوگوں نے میرے ساتھ میں رہا، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، تو سنو تم گھر جانے کے بعد میں نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ پیارے بھائیوں، آج میں اور آپ نماز تو پڑھتا ہوں، تو نماز میری مرضی کے مطابق، یا کوئی کہے کہ میں اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پڑھتے ہوئے دیکھتے آ رہا ہوں، میرا باپ دادا نے اس طرح سے نماز میں پیر رکھا تھا، میرا باپ دادا نے سینہ میں ہاتھ ایسے ہی رکھا تھا، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، بلکہ وہ نماز چاہیے جس نماز کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پایا جائے، وہ نماز اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ پیارے بھائیوں، تو نماز ہمیں اس طریقہ سے پڑھنا ہے جس کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوان صحابہ کرام کو بتایا۔ اور ساتھ میں ایک اہم بات یہ ہے نماز کے تعلق سے یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے نماز کے بارے میں تلقین کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہیں یہ شبد استعمال نہیں کیا کہ تم نماز پڑھو۔
حالانکہ ہم جیسے مولوی ممبر میں چڑھ کر کہتا ہے کہ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن ایسے شبد قرآن میں ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کرنے کا شبد ہے، پڑھنے کا کہیں شبد نہیں ہے۔ نماز پڑھنا یہ الگ بات ہے اور نماز قائم کرنا یہ الگ بات ہے۔ نماز قائم کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ نماز قائم کرنا اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نماز کی تمام شرائط اور نماز کی ہر طرح کی ارکان پایا جائے، لحاظ رکھا جائے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ پیارے بھائیوں، جیسے کہ میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں، آج ہمارے سماج سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کسی کی عادت ہے، مان لیجئے عشاء کی نماز 7:30 بجے اذان ہوگی، 7:45 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، ابھی اذان ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادی ہے کہ وہ اپنے گدی اور اپنے کاروبار میں منہمک ہیں، مشغول ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بس اب نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے تب وہ نکلتے ہیں، جا کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت میرے نوجوانوں کا یہ معمول ہے، یہ عادی بن چکی ہے کہ ان کی ڈیلی ہر نماز میں، ہر جماعت میں 2 رکعت چھوٹ جانا ہے، یہ ان کی معمول ہے، ان کی عادت بن چکی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آج ہم اور آپ اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز قائم کرنے کے خلاف ہو جائے گی۔ قائم نہیں کر رہا ہوں، قائم کا مطلب ہے کہ نماز کی تمام شرائط کا لحاظ ہونی چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں شارٹ کٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس طرح سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اگر آپ کو یہ فضیلت معلوم ہو جائے، آپ لوگوں کو اس فضیلت کے بارے میں معلوم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، لوگوں کو جانکاری نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب الاذان کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں جانتے ہو اذان کے اندر اور صف اول کے اندر سب سے پہلے شامل ہونے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو صف اول میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کا اگر فضیلت معلوم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اتنی ہجوم ہو جاتی، لوگوں میں اتنی بھیڑ جم جاتی۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب لوگوں کو پہلے صف کا اور تکبیر تحریمہ کا فضیلت معلوم ہو جائے اور وہ مسجدوں میں جا کر پہلے لائن پر کھڑے ہونے میں لفڑا کرنے لگے، وہ کہیں کہ میں پہلے لائن میں جاؤں گا، وہ کہے میں صف اول میں جاؤں گا، اگر جھگڑے کی بھی نوبت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا کرو، ایسے پیریڈ میں، ایسے ماحول میں لوگوں کی کورا اندازی کرو۔ کورا اندازی کرنے کی نوبت بھی آ جائے، یعنی پرچہ بازی کرنے کی نوبت آ جائے، ہر کسی کا نام لکھ کر پرچہ میں لپٹ کر پھینکا جائے اور اٹھایا جائے، پرچہ میں جس کا نام آئے اسے صف اول میں شامل ہونے کا حق ہے، اگر ایسی نوبت آئے تو اس کو بھی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج میں اور آپ مسجد میں 2 منٹ 3 منٹ پہلے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں، اگر تم میں سے کسی کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر لوگوں کو فضیلت کے بارے میں معلومات ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو لوگوں کے اندر اتنی کھلبلی مچ جائے گی، ہو سکے تو اپنے کمر کو زمین میں گھسٹتے ہوئے مسجد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں فضیلت ہی معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم نماز سے ہمیشہ پیچھے رہتا ہوں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور لوگ مسجد میں جلدی آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر ظہر پڑھ کر عصر کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو
فرشتہ اکرام تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ ان کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ان کے حال پر رحم کر دیجئے۔ اس طرح کی دعا سے ہم دور رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں جانتے ہو ایک انسان ظہر پڑھ کر مان لیجئے کہ عصر کا انتظار کر رہا ہے، نبی نے فرمایا سمجھ لو وہ نماز ہی میں ہے، جب تک بیٹھا رہے گا نماز کی ثواب ملتے رہے گی۔ اور ایک حدیث بول کر میں آج کے لیے اپنی تقریر کو نمٹ رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، امام بخاری، امام مسلم نے اس حدیث کو لایا ہے، قیامت کے دن جب گرمی کی تپیس زیادہ ہوگی، لوگ بالکل پریشان ہوں گے، کہیں بھی سایہ کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا۔ حدیث کا لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، 7 انسان میں سے وہ ایک انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ وہ کون ہے؟ جس کا دل صرف مسجد میں لٹکا ہوا ہے، نماز کے ساتھ اس کے دل جڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے پیریڈ میں بس میں اتنی سی بات رکھا ہوں کہ نماز ہمیں ایسی پڑھنی چاہیے جو میں نے بیان کر دیا، مسجد ہمیں جلدی پہنچنی چاہیے، ہمیں نماز سے پہلے پہنچ کر فرشتوں کی دعا کا حقدار بننی چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح سے پروگرام آپ میرا آج کے بعد انشاءاللہ مسلسل ہر منگلوار اور ہر جمعہ انشاءاللہ پاتے رہیں گے۔ اب دوسرا پارٹ میں باروز جمعہ انشاءاللہ نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ آپ لوگوں سے دعا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یہ چینل جو میرے دوست لوگوں نے کھولا ہے، چلایا، اللہ تعالیٰ ان کے چینلوں کو اور بھی زیادہ کوشش اور محنت جد و جہد کر چلانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور جتنے حضرات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، یہ چینل اسلامک پروگرام کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں گے، لائک کر لیں گے، جتنا ہو سکے شیئر کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔